अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बचत के हवाले से और प्राइवेट बैंकों के हवाले से प्रॉफिट रेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, हाल ही में आपको पता है कि प्रॉफिट रेट्स में मज़ीद कमी की गई और इसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने फिर से जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कम कर दिए। तो आप लोगों के साथ मैंने प्राइवेट बैंकों का कल तजिया शेयर किया था। प्राइवेट बैंक मोस्टली जो हैं वो 16% के ऊपर ही अभी कंटिन्यू करेंगे 1 दिसंबर तक। उसके बाद उनके प्रॉफिट रेट्स कम होंगे। तो इस हवाले से हम देखेंगे, अगर कम करते हैं प्राइवेट बैंक, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया, तो कितने प्रॉफिट रेट्स रहते हैं। और कौमी बचत में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की डिटेल वीडियो है, हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे कौन सी बचत हमें कितना प्रॉफिट दे रही है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर प्रॉफिट रेट्स मज़ीद कम होंगे या स्टेबल रहेंगे, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। जो इस वक्त बैंकिंग न्यूज़ चैनल से न्यूज़ आ रही हैं, न्यूज़ इस हवाले से जो पॉलिसी रेट्स हैं या इंटरेस्ट रेट जिसे कहा जाता है, तो अगर वो कुछ स्टेबल होते हैं या अप होने की क्या खबरें हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले थोड़ी सी आप लोगों के साथ मालूमात शेयर करनी है जो कौमी बचत में इस वक्त लोगों की दिलचस्पी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे न्यूज़ आप देख सकते हैं, ये नेशनल सेविंग स्कीम्स CRS 13.8 बिलियन इनफ्लो इन सितंबर में आपको पता है बचत स्कीमों के प्रॉफिट रेट्स कदरे बेहतर थे प्राइवेट बैंकों से। तो स्पेशली जो शॉर्ट टर्म वगैरह या दीगर बचत स्कीमें कुछ थी, वहाँ पे भी अच्छे प्रॉफिट मिल रहे थे, तो लोगों ने इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट किया। यानी 13.8 बिलियन का एक रिकॉर्ड इनफ्लो जो है वो नोट किया गया, यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया। और इससे पहले जो है यही मंथली जो इन्वेस्टमेंट आ रही थी वो तकरीबन 5.83 बिलियन, 83 यानी 5.83 अरब रुपए तक की जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो रही थी मंथली। इस हिसाब से आप देखें तो कौमी बचत में काफ़ी सारा लोगों ने पैसा जो प्राइवेट बैंकों से निकाल के डाला है, लेकिन अब प्रॉफिट रेट्स चूँकि मज़ीद कम हो चुके हैं और जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट्स हैं वो भी कम हो चुके हैं, तो अब क्या मज़ीद कौमी बचत में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, और प्रॉफिट रेट्स क्या हैं, इस पे आगे चल के हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर मज़ीद इसकी जो न्यूज़ आगे चल के देखें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में से लोगों ने पैसे जो हैं वो निकाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं आउटफ्लो वन यानी इसमें 124 मिलियन रुपए तकरीबन लोगों ने निकाल लिए। और इसके अगेंस्ट अगर बात की जाए, जो यहाँ पे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, इसमें लोगों ने पैसे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर देखें तो प्राइस बॉन्ड्स में लोगों ने तकरीबन 2 अरब रुपए का जो इसमें इनफ्लो है वो ज़्यादा देखा जा रहा है। इसके अलावा दीगर भी कुछ बचत स्कीमें हैं जिनके हवाले से यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलती हैं, लेकिन हम चलते हैं और देखते हैं कौमी बचत का जो इस वक्त चार्ट है। इस हिसाब से हम कैलकुलेशन करके देखेंगे कि हमें कौन सी बचत जो है कौन सी बचत स्कीम जो है ज़्यादा मुनाफा दे रही है। प्राइवेट बैंकों को अगर हम देखें, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको बताऊं, प्राइवेट बैंकों का इस वक्त जो प्रॉफिट चल रहा है वो 16% है। 16% के हिसाब से भी आपको बता देता हूँ, और फिर 15 या 14% के हिसाब से भी हम देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यानी 1 दिसंबर से ये मज़ीद कम होंगे। और इसमें हो सकता है ये चीज़ भी अभी यहाँ पे आपने नोट रखनी है कि जो नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें थोड़े से जो हो सकता है पॉलिसी रेट्स जो हैं आपको बेहतर होते नज़र आए, लेकिन जब तक हो नहीं जाते तब तक कह कुछ नहीं सकते। अभी इस वक्त ये न्यूज़ चल रही हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं होती तब तक लेटर या इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, तब तक मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि ये अनवेरीफाइड न्यूज़ होती है। तो यहाँ पे बहरहाल 16% के हिसाब से अगर हम देखें जो इस वक्त मुनाफा चल रहा है, ये तकरीबन 16,000 साल का बनता है। 16% के हिसाब से 1 लाख पे तो 12 पे हम तकसीम करके देखें तो ये 1333 है। और इसमें अगर हम मुनाफा देखें जो फाइलर का है तो ये 1133 रुपये है। ये 16% के हिसाब से है। अब हम यहाँ पे 15% के हिसाब से अगर देखें, 15,000 जो है इसको हम तकसीम करेंगे 12 पे, और फिर हम इसका फाइलर का मुनाफा देखेंगे तो ये तकरीबन आ जाएगा 10,162 पे तकरीबन, यानी 100 रुपये की कमी हो जाएगी। ये चीज़ आप जहन में रखें। तकरीबन 100 रुपये जो हैं 100 से थोड़े से ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी ये कमी इसमें आपको देखने को मिलेगी। ओवरऑल यहाँ पे ये प्रॉफिट हो जाएगा 15% के हिसाब से। अगर हम 14% के हिसाब से देखते हैं तो 14,000 बनता है। 14,000 के हिसाब से हम अगर देखें
85 یعنی یہ فائلر کا منافع نکال رہے ہیں، تقسیم ہم اس کو 12 کر لیتے ہیں تو یہ مزید کم ہو کے 991 پہ آ جائے گا۔ تو یہ اوور آل جیسے پرسنٹیج کم ہوتی جاتی ہے، یہ پرافٹ جو فائلر کے ہیں یہ کم ہوتے جاتے ہیں۔ نان فائلر کی اگر بات کریں تو نان فائلر کا تو بہت زیادہ اگر اس وقت دیکھیں تو پرافٹ جو ہے کم ہو چکا ہے۔ اس وقت میں تو کسی نان فائلر کو یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ سیونگ اکاؤنٹس میں انویسٹ کریں، لیکن پھر بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو ان کے لیے بھی یہاں پہ میں 15% کے حساب سے آن ایوریج جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں کہ اگر ہم 15,000 کو 12 پہ تقسیم کرتے ہیں اور پھر نان فائلر کا 35% ٹیکس کاٹنے کے بعد دیکھیں تو یہ 812 روپے تقریباً، یہ 15% کے حساب سے، ابھی 16% یکم دسمبر تک چل رہا ہے لیکن یہ تھوڑے سے دن ہیں درمیان میں، تو آگے یہ پرافٹ ریٹس، یہ پرائیویٹ بینکوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں قومی بچت کی طرف۔ قومی بچت کی طرف یہاں پہ اگر دیکھیں تو کافی سارے منافع جو ہیں وہ کم ہو چکے ہیں، کوئی بھی ایسی بچت اسکیم نہیں ہے جس کا منافع پچھلے دنوں میں کم نہ ہوا ہو، لیکن پھر بھی کیا آپ کو یہاں پہ یہ سوٹ کرتے ہیں یا نہیں، تو میں آپ کو یہاں پہ بتا دیتا ہوں۔ یہ 4930 روپے فائلر کے جو ہیں یہ 6 مہینے بعد منافع ہے، تو اس کو ہم تھوڑا سا کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے منتھلی کیا ایک ایوریج بن رہی ہے 4930 روپے، اور ہم اس کو اگر تقسیم 6 کرتے ہیں تو یہ 821 روپے فائلر کا منافع بنتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ اگر ہم کمپیئر کریں اس کو ریگولر انکم سرٹیفکیٹ سے تو یہ 858 روپے ابھی منتھلی دے رہا ہے۔ تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی اسپیشل سیونگ سرٹیفکیٹ میں انویسٹ کرنے جائے گا یا اکاؤنٹ میں انویسٹ کرنے جائے گا، تو اس لیے یہاں پہ پھر بھی ونر جو ہے وہ ریگولر انکم سرٹیفکیٹ آ رہا ہے جو ماہانہ بیس پہ آپ کو منافع دے رہا ہے۔ ماہانہ کا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ماہانہ منافع کلیکٹ کر لیتے ہیں اور اگر کمپاؤنڈ نہیں ہے اس بچت اسکیم کے اوپر تو آپ دوبارہ سے جو آپ کا پرافٹ آتا ہے اس کے بھی آپ سرٹیفکیٹ پرچیز کر سکتے ہیں یا دوبارہ سے انویسٹ کر سکتے ہیں، تو اس کا بھی آگے چل کے آپ کو پرافٹ ساتھ ساتھ ایڈ ہوتا جاتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اگر آپ ایک پلاننگ کر کے انویسٹ کرتے ہیں تو آپ زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں ڈیفینیٹلی، لیکن سٹیپ بائی سٹیپ اس پہ ٹائم لگتا ہے۔ اب یہاں پہ اس بچت اسکیم میں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی نہیں آئے گا، لیکن یہاں پہ ہم تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس میں ریگولر کا میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا 858 روپے آ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہے بہبود سیونگ سرٹیفکیٹ، پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ اور شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ۔ اب یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں، یہاں پہ اگر آپ ڈیٹیل سیکشن میں دیکھیں نا، یہاں پہ یہ چارٹ جو میں نے بنایا ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو وڈوز ہیں نا، جو بیوہ خواتین ہیں جو بعد میں شادی نہیں کرتی، دوسری شادی اگر دیکھیں اس میں کوئی خاتون جو ہے وہ بیوہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ وہ شادی کر لیتی ہیں تو وہ اس سرٹیفکیٹ کی اہل نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں یہاں پہ کلیئر ہونی چاہیے۔ سینئر سٹیزن جو 60 سال پلس کے بزرگ ہیں وہ لوگ اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں، اور پھر معذور افراد جو ہیں وہ بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا منافع جو ہے یہ تقریباً 14% کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، یہ 13.92% یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے۔ تو یہ اگر ہم کنورٹ کریں منتھلی تو یہ 1160 روپے ہے۔ اب یہاں پہ اگر ہم دیگر بچت اسکیموں کو دیکھیں تو یہ بہت کم منافع اس کے مقابلے میں دے رہی ہیں۔ تو جو یہاں پہ فائلر کے لیے ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ یہ 858 ہے، لیکن یہاں پہ 1160 ہے، تو بہت بڑا ڈیفرنس، یعنی 300 روپے کا ڈیفرنس ہے۔ اور جب ہم کسی کی انویسٹمنٹ 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ یا 75 لاکھ تک کی اس کی لیمٹ ہے تو اس میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ اوورآل اگر 300 پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو تقریباً اگر 20-21 ہزار اوورآل منتھلی فرق آ جاتا ہے، تو یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو بہبود میں چاہیے، یا پھر پینشنر ہیں، ریٹائرڈ ملازمین میں سے ہیں، آپ کے پاس جو ریٹائرمنٹ سرٹیفکیٹ ہے یعنی پینشن سرٹیفکیٹ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے، تو آپ اس میں بھی انویسٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اگر بات کی جائے، کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یار کیا ہم پینشنر اور بہبود دونوں میں انویسٹ کر سکتے ہیں؟ تو بھائی اگر آپ کی عمر 60 سال ہے تو آپ پینشنر میں بھی انویسٹ پینشنر ہیں تو پینشنر میں بھی کر سکتے ہیں اور بہبود میں بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی عمر 60 سال سے کم ہے، جیسے پاک فوج سے لوگ ریٹائرمنٹ لیتے ہیں تو ان کی عمر کم ہوتی ہے، ڈیفینیٹلی 18 سال 20 سال اس طرح ان کی سروس ہوتی ہے تو وہ ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ وہ پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ میں آ کے انویسٹ کر سکتے ہیں۔ 1160 روپے اس وقت منتھلی اس کا پرافٹ چل رہا ہے۔ تو اس میں صرف یہی شرط ہوتی ہے کہ آپ پینشنر ہوں، آپ کے پاس پینشنر سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ اس میں سرکاری نیم سرکاری ادارے جو ہیں وہ شامل ہوتے ہیں،
تو مزید آپ اس کے لیے جو ہے اپنی قریبی برانچ وزٹ کر کے انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کسی پرائیویٹ ادارے سے ریٹائرمنٹ ہے آپ کی. ویسے موسٹلی اس میں جو سرکاری ملازمین ہیں وہی انویسٹ کر پاتے ہیں. اچھا اس کے بعد شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ ہے. شہدا فیملی ویلفیئر اکاؤنٹ میں بھی 1160 روپے اس وقت منافع ہے. یہ شہدا کی فیملیز کے لیے انویسٹمنٹ کے لیے ایک بچت اسکیم دی گئی ہے, تو اس میں 1160 روپے 75 لاکھ روپے تک انویسٹ کر سکتے ہیں. شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جو ہے اس وقت 1 لاکھ روپے کے اوپر 3580 روپے منافع دے رہا ہے, لیکن ٹیکس کاٹ کے 3043 روپے. اب اس کو بھی ہم کیلکولیٹ کریں گے, 3043 کو اگر ہم تقسیم 3 پہ کرتے ہیں تو یہ 1014 روپے فائلر کا بن جاتا ہے, اور نان فائلر کی اگر بات کریں تو 2327 بن رہا ہے 3 مہینے کا, تو اس کو بھی ہم تقسیم 3 کرتے ہیں تو یہ 775 روپے بنتا ہے. اب یہاں پہ تھوڑا سا اگر ہم کمپیئر کریں, یہ ہمارے پاس ہے ریگولر انکم سرٹیفکیٹ. ریگولر انکم سرٹیفکیٹ ہمیں دے رہا ہے 858 روپے, لیکن یہاں پہ شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ ہمیں دے رہا ہے 1014 روپے. تو یہ آپ کو ایک سمجھیں کہ کمپاؤنڈ والا سین ہی بن جاتا ہے کہ تھوڑا سا بہتر منافع ہو جاتا ہے, کیونکہ آپ 3 مہینے بعد منافع نکال رہے ہوتے ہیں, تو شارٹ ٹرم میں آپ کو تھوڑا سا اس میں منافع زیادہ مل جاتا ہے فائلر کو. نان فائلر بھی یہاں پہ تقریباً 100 روپے سے بھی زیادہ فرق ہے, 120 روپے کے قریب فرق ہے. تو لیکن اس کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ پرافٹ جو شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ کا یہ آپ کو 3 مہینے بعد دیا جاتا ہے. اب یہاں پہ اس کو بھی میں نے آپ کو کمپیئر کر کے بتا دیا. باقی سال بھر اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو سال بھر انتظار کرنے کے بعد آپ کو جو منافع شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے وہ جناب ہے 12.96%. 12.96% مطلب کہ اس کو اگر ہم تقسیم کر کے دیکھتے ہیں, سال پہ چلے جاتے ہیں 11,016 روپے ہے, تو یہ 16 روپے کر کے ہم تقسیم 12 کر دیں گے تو یہ 918 روپے پہ آ جاتا. اب 10 سے 900 پہ, یعنی اگر آپ لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو پروفٹ کم ملے گا. اس سے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ آنے والے دن کچھ جو بچت اسکیموں کے پروفٹ ریٹس کے حوالے سے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ اوپن یہاں پہ اپنا جو تجزیہ ہے, جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کرتا ہوں, کیونکہ آپ لوگ جب چینل میرا دیکھ رہے ہیں تو آپ کے پاس ریئل انفارمیشن ہونی چاہیے. کافی سارے لوگ مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ویوز کے لیے آپ ایسی ویڈیوز نہ بنایا کریں. دیکھیں ویوز بھی ضروری ہوتے ہیں, ویڈیو کی ریچ کے لیے کچھ چیزیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں, لیکن مقصد کسی کو غلط انفارمیشن دینا نہیں ہوتا, زیادہ لوگوں تک اپنی ویڈیو پہنچانا ہوتا ہے. اور میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے اچھی انفارمیشن ہو. پیسہ کمانا ہر کسی کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, لیکن جب میں نے یہ چینل سٹارٹ کیا تھا تو میں نے یہ اس مقصد کے لیے نہیں بنایا تھا. اس پہ آپ سب لوگوں نے بہت زیادہ عزت دی, رسپیکٹ دی, آپ سب لوگوں نے اس چینل کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا. تو میرے اور بھی چینل ہیں, میری اور بھی ویب سائٹس ہیں جن کے اوپر میں کام کر کے پیسے کماتا ہوں, لیکن یہاں پہ میں آپ لوگوں کے لیے اپنا جو تجزیہ, کافی سارے لوگ مجھے آ کے میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں ایون کہ بینکوں کے بھی رابطے ہوتے ہیں کہ یار آپ ہماری اسکیموں کو پروموٹ کریں, ہمارے اکاؤنٹس کو پروموٹ کریں. لیکن میری کوشش ہوتی ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں, میں بینک خود مختلف بینک وزٹ کر کے آپ لوگوں کے لیے انفارمیشن اکٹھی کر کے پھر آپ لوگوں تک پہنچاتا ہوں. تو میری جو ذمہ داری ہے انشاءاللہ میں پوری کرتا رہوں گا. باقی آپ سب لوگوں سے اتنی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں, ویڈیو کو لائک کر دیا کریں, تو یہی ایک ریوارڈ ہوتا ہے کریٹر کے لیے. ابھی شارٹ ٹرم سیونگ سرٹیفکیٹ جو کسی وقت بہت زیادہ مقبول تھا, تو اب بھی اگر دیکھیں تو اس میں تھوڑا بہت پوٹینشیل ہے. اگر پرائیویٹ بینکوں کی نسبت ہم دیکھیں, پرائیویٹ بینکوں کا بھی میں نے آلریڈی آپ کو بتا دیا کہ وہ کتنا پروفٹ دے رہے ہیں. ویڈیو کو آپ پیچھے لے جا کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ شارٹ ٹرم کا آپ کو بتا دیا. اب آ جاتے ہیں سیونگ اکاؤنٹ کی طرف. کافی سارے لوگوں کا کنسرن ہوگا یار سیونگ اکاؤنٹ کا اس وقت اچھا منافع ہے تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے. اب آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کیا اس میں آپ کو انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں, اور اس کا فیوچر کیا ہے. ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے پروفٹ ریٹس کا تو آپ کو پہلے سے بھی آئیڈیا ہوگا, لیکن جو اصل چیز ہے ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اس کا کیا جو پیشین گوئی ہے, کیا اس کے پروفٹ ریٹس رہیں گے. تو اس کو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں منتھلی تھوڑا سا ڈیوائڈ کر کے. ایک میں منتھلی اس لیے میں ڈیوائڈ کرتا ہوں, دیکھیں یہ ایک آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ پر منتھ اس کا تقریباً کتنا منافع بن جاتا ہے. لیکن جو یہ کنونشنل سیونگ اکاؤنٹ ہے اس کا یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ یہ آپ کو سال بعد, یعنی سال کا مطلب یہ کہ یہ 30 جون کو آپ کو جا کے پروفٹ جو ہے وہ دیتا ہے, اور 1 جولائی کو آپ اپنے اکاؤنٹ سے وڈرا کر سکتے ہیں. اب اس میں آپ کے اب دیکھیں آگے 30 جون کو دیکھیں 6-7 مہینے ابھی رہتے ہیں, تو ان 7 مہینوں کا پھر آپ کو اکٹھا منافع مل جائے گا. لیکن
اچھا منافع یہ ہے کہ اس وقت 16% دے رہے ہیں. کیا یہ آپ اگر اس میں پیسے رکھ لیتے ہیں تو آپ کو 16% آگے ملے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے جو سب سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. تو بھائی میں آپ کو بتا دوں، میرے پاس کافی سارے سوالات آتے ہیں، ہر طرح کے سوالات ہوتے ہیں. کچھ بالکل نیو لوگ ہوتے ہیں، وہ یہاں پہ میں ڈسکس بھی نہیں کرتا آپ لوگوں کے ساتھ، کیونکہ زیادہ تر لوگ قومی بچت کی اسکیموں کے بارے میں مجھ سے بھی زیادہ نالج رکھتے ہیں. تو پھر ان کے جو کمنٹس آتے ہیں نا، وہ میں اس لیے پھر شیئر نہیں کرتا کہ یار آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے نا وہ ان چیزوں میں ضائع نہ کیا جائے. ان کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں جو پرسنلی طور پہ میرے پاس انفارمیشن ہوتی ہے. تو یہاں پہ یہ جو پرافٹ ہے نا، اگر آج آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو اس کا پرافٹ کیلکولیٹ ہوگا آپ کے منیمم بیلنس کے اوپر. منتھلی یہ کیلکولیٹ ہوتا ہے. آج اگر 16% ہے اور اگلے مہینے یہ 15% ہو جاتا ہے، یہ 14% ہو جاتا ہے، یا اس طرح اور کم ہو جاتا ہے، تو اس مہینے تو آپ کو 16% کے حساب سے مل گیا. اگلے مہینے اب جو پرافٹ آپ کو ملے گا نا، وہ ملے گا اس حساب سے جو کم ہوا یا زیادہ ہوا، دونوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ایک طرح سے ویریبل پرافٹ رکھتا ہے کہ پرافٹ اگر زیادہ ہوگا تو آپ کا بھی زیادہ ہو جائے گا، بغیر کسی ہیل و حجت کے، بغیر کسی اپلیکیشن کے، بغیر کسی ٹینشن کے. تو سب لوگوں کا یہ زیادہ ہو جائے گا اگر زیادہ ہوتا ہے. اگر کم ہوتا ہے تو سب لوگوں کا، نئے ہوں چاہے پرانے ہوں، ان کا نیا منافع ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. اچھا، اب یہاں پہ میرے پاس جو سوالات آتے ہیں، پھر ہر طرح کے سوالات، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سروا اسلامک سیونگ اکاؤنٹ کے حوالے سے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سروا اسلامک اور یہ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے یہ برابر ہیں یا یہ سیم ہی چیز ہے. تو بھئی ایسا سین نہیں ہے. یہ اسلامک ونڈوز ہیں، یہ شریعہ کمپلائنٹ اسکیمیں ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پاکستان میں نا اسلام بیچا جاتا ہے، اسلام کے نام پہ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے. جو سادہ لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے پیسے اٹھا کے وہ کہتے ہیں یار 15-16% جو ہے نا وہ کنونشنل سیونگ اسکیمیں ہیں، ہم جاتے ہیں سیسا میں، یہ ہمارا حلال ہے. بھائی دیکھیں، آپ کا جو پیسہ ہے سال بھر ہو سکتا ہے کہ آپ نے آج 1 کروڑ رکھا ہو، تو اگلے سال اس 1 کروڑ کی قوت خرید کم ہو کے 90 لاکھ جتنی ہو جائے یا 80 لاکھ جتنی ہو جائے. تو اتنا پیسہ تو آپ کا حق بنتا ہے. جب ہم بینک سے قرضے لیتے ہیں تو بینک ہمیں یہی چیز کہتا ہے، وہ کہتا ہے بھئی ہم آپ سے سود نہیں لیتے، ہم آپ سے کوئی اضافی پیسے نہیں لیتے، ہم آپ سے اپنے پیسوں کی ویلیو کے برابر ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں. فار ایگزامپل آج ایک پین جو ہے وہ 10 روپے کا ہے، اور 10 روپے آپ بینک سے لون لے رہے ہیں، تو اگلے سال بینک کہے گا کہ یہ پین جو ہے نا یہ 15 روپے کا ہو چکا ہے یا 12 کا ہو چکا ہے. تو وہ ایک آن ایوریج سیٹ کر لیتے ہیں کہ بھئی ہم آپ سے نہ تو 15 روپے لیتے ہیں، نہ 12 روپے لیتے ہیں، ہم آپ سے 13 روپے لیں گے ایک آن ایوریج. اس میں ہو سکتا ہے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے ہمیں نقصان ہو. تو بینک بھی اس چیز کو کیلکولیٹ کرتا ہے. اوور آل بینک اپنا نقصان کبھی نہیں کرتا، پیسے جو لینے والے ہیں ان کو ہی نقصان ہوتا ہے. اور یہاں پہ یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ اسلامک اسکیموں کے نام پہ آپ لوگوں کو لوٹا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کے جو پرافٹ ہیں وہ کھائے جاتے ہیں. آپ کے پرافٹ کے اوپر بینک ہو یا سرکار ہو، حکومت ہو، یہ ہمارے پیسے کے اوپر ان پیسوں کو سال میں ڈبل بھی کر لیتے ہیں. اگر ان کے پاس اگر دیکھا جائے تو اتنے سورسز ہوتے ہیں کہ یہ اس پیسے کو 3 گنا 4 گنا تک کرنے کی اہلیت بھی رکھتے ہیں. لیکن ریٹرن میں کیا عوام کو دیتے ہیں؟ 10%، 12%، اور اس کے اوپر بھی پھر ٹیکس کاٹ لیتے ہیں. تو وہ کتنا آ کے ملتا ہے؟ 7%، 8%، کسی کو 10% مل گیا. اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کو کیلکولیشن کر کے بتائی ہے، تو افسوس ہوتا ہے. اب میں تو آپ لوگوں کے ساتھ اوپن تجزیہ شیئر کرتا ہوں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں 918 روپے کیا ہیں یار؟ اگر ماہانہ ہم دیکھیں تو 918 روپے کیا ہیں؟ سال بھر اگر ہم پیسے رکھتے ہیں تو ان کا ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمارے پیسے کی کتنی جو ویلیو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے. ہاں یہ چیز ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ پرسنل لین دین کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ اگر آپ بھلائی کر سکتے ہیں تو اس کو قرض حسنہ دیں. ہاں اگر ویسے اس کو ہدیۃً دے دیں، یعنی اس کی ہیلپ کر دیں فی سبیل اللہ، تو اس کا اجر خیر جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. لیکن یہ چیز ہے کہ اگر نہیں آپ کر سکتے، اتنی آپ کی ہمت نہیں، پھر قرض حسنہ نہیں دے سکتے، تو پھر ان سے معذرت کر سکتے ہیں. یہ چیز ہے، اور کیا اس میں ہو سکتا ہے. لیکن سود والا جو سین ہے پرسنل لوگوں کے ساتھ لین دین میں نہیں کرنا چاہیے، یہ حرام ہے، اور اس کو قطعاً اسلام نے حرام کا منع کیا گیا. باقی بینکوں کے ساتھ یہ دیگر آپ جو لین دین کرتے ہیں، یہ تو آپ کا خالص بزنس ڈیل ہوتی ہے.
تو بہرحال یہاں پہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ چاہیں تو کنونشنل سیونگ اسکیموں میں انویسٹ کریں، چاہیں تو سروا اسلامک سیونگ اسکیموں میں انویسٹ کریں، لیکن پھر میں یہاں سے ایک چیز آپ کو کہتا ہوں کہ بھائی میں کسی کو راغب نہیں کرتا، یہاں پہ ایک چیز آپ کلیئر رکھیں، یہ آپ کی اپنی پرسنل آپ کی جو تھنکنگ ہے ہو سکتی ہے، میں آپ کو جسٹ اوپن رائے دیتا ہوں، جو چیز اوپن ہے گراؤنڈ ریئلٹیز پہ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ بچت اسکیموں کے حوالے سے آپ کو بتا دیا، اور یہاں پہ سروا اسلامک ٹرم اکاؤنٹ ہے، اسلامک ونڈوز آج کل جو ہیں یہ بند ہیں، اس میں انویسٹ کرنے کا آپ کو موقع شاید نہ ملے، ابھی جب دوبارہ اوپن ہوں گی تو پھر اس پہ بات کریں گے۔ ابھی جو پروفٹ چل رہے ہیں سروا اسلامک سیونگ کے، وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماہانہ جو ہے منافع تقریباً 790 روپے ہے، 1 لاکھ روپے کے اوپر، فائلر کا اور نان فائلر کا 604 روپے، تو یہ ریگولر سے بھی کم ہے، اس میں انویسٹ کرنے کا اب فائدہ نہیں ہے، پہلے کافی سارے لوگ اس میں انویسٹ کر رہے تھے۔ تو اب یہاں پہ کیا ہے، اگر آپ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پوری ویڈیو کا جو یہاں پہ ایک رزلٹ ہے وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اگر تو آپ کے پاس اس وقت یعنی ٹائم ہے، آپ کو پرافٹ جلدی نہیں چاہیے ہوتا، تو پھر آپ کے پاس ایک آپشن ہے کہ آپ سیونگ اکاؤنٹ کو ابھی یوز کریں، جتنے دیر اس کا پرافٹ اچھا رہتا ہے آپ اس میں پرافٹ رکھیں، پھر اس کے بعد آپ کسی اور بچت اسکیم کا سوچیں، ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ نا سوئچ کرتے رہیں۔ کچھ بچت اسکیمیں ایسی ہیں جن میں اگر آپ انویسٹ کر لیتے ہیں تو پھر اس کے اوپر چارجز لگتے ہیں، وہ آپ چارجز ان سے بچنے کے لیے پہلے آپ کے پاس مکمل انفارمیشن ہونی چاہیے۔ آنے والے دنوں میں ہر بچت اسکیم کا 1 بائی 1 آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کروں گا کہ اس میں انویسٹ کرنے کے لیے کون سے شرائط و ضوابط ہیں، اور اس میں کیا قوانین ہیں انویسٹمنٹ کے، انکیشمنٹ کے، پرافٹ کے، جو اکاؤنٹ ڈورموٹ ہو جاتے ہیں یا اس طرح جو لوگوں کے اکاؤنٹ فریز ہو جاتے ہیں، تو کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ ان کیس آف ڈیتھ جو ان کے نامنیز ہوتے ہیں یا ان کے ورثہ ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنی رقم جو ہے وہ سیکیور طریقے سے وڈرا کر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کافی سارے میرے پاس کمنٹس آتے ہیں، ان کے کافی سارے مسائل ہیں، ان کے اوپر بھی ہم ڈیٹیل ساتھ ساتھ پھر ویڈیوز کریں گے۔ تو ہر ایک بچت اسکیم کے بارے میں جب ہم بات کریں گے تو اس کے جو فائدے نقصان، اس کی ڈپازٹ، انکیشمنٹ، اس کے لیے ایلیجیبلٹی کی جو اہلیت کی جو شرائط ہیں، وہ ساری چیزیں ہم اے ٹو زی جو ہے ایک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ باقی میں کوشش کر رہا ہوں اس ویب سائٹ کے اوپر آپ لوگوں کے لیے ہر ایک بچت اسکیم کی جتنی بھی قومی بچت کی اسکیمیں ہیں، کچھ میں نے پہلے آرٹیکلز اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں، کچھ آگے آنے والے دنوں میں اپڈیٹ کر دوں گا، اور ہر ایک بچت اسکیم کا آپ کو اردو اور انگلش دونوں میں مکمل انفارمیشن ملے گی۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کو اسپیشلی میں ایک ان کے لیے پیج کریٹ کروں گا یہاں پہ، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے تمام بچت اسکیموں میں انویسٹ کرنے کا طریقہ، اس کا پرافٹ لینے کا طریقہ، اگر نامنیٹ کرتے ہیں کسی کو تو اس کا طریقہ، وہ کس طرح سے مینیج کر سکتا ہے آپ کے اکاؤنٹس کو، پاور آف اٹرنی دیتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اوورسیز میں بیٹھے ہوئے پرافٹ لینا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے، یعنی اوورسیز کے جتنے بھی کمنٹس آتے ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں ان کے، یہ جتنی بھی لیگل فارمیلٹیز ہیں، وہ ساری ہم ڈسکس کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے اس یوٹیوب چینل کو اور ہماری ویب سائٹ کو ہم جو قومی بچت کی افیشیل ویب سائٹ ہے اس سے بہتر بنائیں، اور ہر ایک بندے کے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہو، یعنی کوئی بھی بندہ یہاں پہ آئے تو آسانی سے اس کے لیے انفارمیشن ایک کلک کے اوپر ہو۔ جیسے یہاں پہ میں نے یہ بٹن دے دیے ہیں کہ کوئی بھی بندہ آئے تو پرائز بانڈز کے ریزلٹ چیک کرنا چاہتا ہے، کیلکولیٹر یوز کرنا چاہتا ہے، سرٹیفکیٹس یا اکاؤنٹس کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتا ہے، یا یہاں پہ چارٹ وغیرہ جو ہے اس کے حوالے سے انفارمیشن دیکھنا چاہتا ہے، تو یہ جسٹ 1 کلک کے اوپر، اور یہ ویب سائٹ میں زیادہ پیسے دے کے میں نے پرچیز کر رکھی ہے۔ میں عام طور پہ کوئی کم پیسوں والی ویب سائٹ لے سکتا ہوں، لیکن وہ ویب سائٹ پر سرکاری ویب سائٹ کی طرح ڈاؤن رہے گی، یہ چھوٹی ویب سائٹ ہے اور زیادہ آپ کے لیے یہ کام کرے گی انشاءاللہ، اور آنے والے دنوں میں آپ لوگوں کے لیے اس پہ جو ہے بہترین چیزیں ہوں گی، اور آپ لوگوں کو یہاں سے مکمل انفارمیشن ملے گی۔ اس ویڈیو کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں پرائیویٹ بینکوں کے حوالے سے، اور جو یہاں پہ قومی بچت ہے اس حوالے سے میں نے مکمل انفارمیشن اس ویڈیو میں شیئر کی ہے۔ آپ اگر لیٹ اس ویڈیو پہ آئے ہیں تو میں اس کو موسٹلی جو ہے یہاں پہ جو ویڈیو ہے یہ لائیو کی طرح آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، تو پریمیئر میں ڈال کے۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اس ویڈیو کو دوبارہ سے سٹارٹ سے بھی دیکھ کے اپنی انویسٹمنٹس جو ہیں وہ دوبارہ سے ری تھنک کر سکتے ہیں، ری شیڈول کر سکتے ہیں اور انویسٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔